हेलो। जी गोकू भाई, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सब ठीक है? बिल्कुल ठीक भैया। आप सुनाएं। आप नॉन मुस्लिम है प्यारे भाई, किधर से हैं? मैं पिछली बार भी जुड़ा था एपोस्टेसी के ऊपर सवाल लेके। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू प्यारे भाई। आप सनातन धर्म से नहीं नहीं ताल्लुक था? नहीं, मैं अमृतधारी अमृतधारी। अच्छा, अमृतधारी। अच्छा, ठीक ठीक। जी 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 जी, कोई क्वेश्चन आपका कोई है भाई? हाँ, आज 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 एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक वो सेम ही क्वेश्चन है। वो ब्लड मनी के ऊपर है। जी जी, ब्लड मनी के ऊपर जी। वो सोना निवेन माजा 2644 हदीस नंबर है। उसके ऊपर सवाल है मेरा। एक मिनट मुझे देखने दें। सुनन इब्ने माजा। 2644। एक मिनट। सही नहीं है, हदीस हसन है फिर भी। ओके। 266। 2644। ओके, 2644। अच्छा, आप कर लें, मैं उतनी देर निकाल रहा हूँ, आप अपनी बात कर लें, कोई बात नहीं। नहीं, मैं म्यूट हो जाता हूँ, आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि मेरे को भी समझ आ जाए। अच्छा, एक मिनट। एक मिनट। आप चाह रहे हैं कि इसको क्या कर दूं मैं? एक एक्सप्लेन 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 व्याख्या जो है उसको कर दें आप। मतलब एक मिनट। ये थोड़ा मत, मतलब ऐसा ऐसा क्यों क्यों है, इसी को एक्सप्लेन करना है, एक मतलब मिनट। जानना ऐसा, है। अच्छा ऐसा क्यों है ये जानना है आपको? कैसा क्यों है? एक मिनट यार, सॉरी। ये है हदीस। एक मिनट रुकिएगा जरा। सॉरी, मैं इसको सामने ले आऊं ना। अच्छा। अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा। ये है। इधर देखिए। आ रही है सामने? नहीं आई? नहीं, दिख नहीं रहा। जी। गोकू भाई, ये वाली। ये हाँ, अभी लोड। टू। लोड हो रही हाँ है? हाँ हाँ। हो रही है। हाँ, आगे आगे। हाँ जी। जी, ये है। It was narrated from Amr bin Shu'aib from his grandfather that the messenger of Allah ruled that the blood money for the people of the book is half of that of blood money for the Muslims, and they are the Jews and the Christians. जी। इस पे हाँ क्या एतराज है आपको? हाँ, मतलब उसको फुल क्यों नहीं दिया जा रहा है? ब्लड मनी तो ठीक है, बट उसको फुल क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाफ क्यों है? हाँ, अच्छा। इसमें दो राय हैं। ठीक है। एक ये रिवायत है, और एक है, रुके जरा। अ, ये एक मिनट। एक मिनट, सॉरी। एक ये है, वो एक, जरा, एक मिनट। लो जी। एक ये है। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। एक मौकफ ये कहता है, चलो मैं इसको पहले जुबानी बता देता हूँ, फिर मैं रेफरेंस लेके आता हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका देना आपने। एक मौकफ ये कहता है, रिवायत के एतबार से, कि जो अहले किताब होंगे, यानी कि जो यहूद और नसारा हैं, उनकी जो दियत, उनकी जो ब्लड मनी होगा, जिसको दियत कहते हैं, वो दियत निस्फ होगी मुसलमान की दियत से। मिसाल के तौर पर, अगर 50 लाख किसी मुसलमान को कत्ल करने की दियत है, तो किसी यहूदी या मसीही को कत्ल करने की जो दियत होगी, वो होगी 25 लाख, यानी उसका हाफ मनी। इस पर भाई ये एतराज कर रहे हैं कि क्या वजह है
کہ کسی نان مسلم کی دیت جو ہے وہ کم آ رہی ہے مسلمان سے. اب میں وہ لے آتا ہوں آیت، جو آیت آپ کو سامنے رکھنی ہے. یاد رکھیں کوئی بھی حدیث جب آپ کو سمجھنی ہے تو اس کو قرآن کی آیت سے کانٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی آیت کے متن کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیں جی آ گئی، نظر آ رہی ہے یہ گوکو بھائی؟ عربی، ہاں 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 چلے اسکرین. میں جی. سورہ البقرہ ہے، چیپٹر 2 ہے، ورس 178 179. ٹھیک ہے جی. اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو قصاص تم پر واجب کر دیا گیا ہے قتل کے معاملے میں، مطلقاً فی القتل، قتل کے معاملے میں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. قرآن صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ قصاص مطلقاً مقتول سے لیا جائے گا، یعنی مقتول کے متعلق لیا جائے گا، چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو. اگر کسی نان مسلم کو مارا جاتا ہے اس سے بھی قصاص لیا جائے گا اور اس سے بھی دیت لی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی نان مسلم کو مارا جاتا ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے. اب یہاں ایک فرق ہے، وہ فرق سمجھنا چاہیے. ہوا کچھ یوں کہ جو حدیث آتی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رکیے ذرا. اس کا جو باپ ہے، پہلی بات ہے روایت حسن ہے، مگر حسن کا بھی کوئی دقت نہیں ہوتی، مگر یہاں آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے جو اس چیز کو بیان کرتی ہے. کدھر گئی ہے؟ رکو نہیں یہاں نہیں، ایک منٹ. اس کی تعویل کی جاتی ہے، رکیں سوری، ایک منٹ بھائی. ہاں ذمیوں، اور ایک منٹ یہ اس کی ایک تعویل کرتے ہیں اس کے چیپٹر کی بنیاد پر. یہ جی بابو دیتی اہل الذمتی والمکاتبی، ذمیوں اور مکاتب کی دیت کا بیان. یہ چیپٹر ہے دیت کے ابواب میں، یعنی جو بلڈ منی ہے، بلڈ منی کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ کے اندر 3 یا 4 قسم کے سٹیزنز رہ سکتے ہیں. نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 ایسا نان مسلم جو وہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ذمی نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ نان مسلم جو اسی مسلم اسٹیٹ کے اندر پیدا ہو رہا ہے. ذمی زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جو مسلم ریاست تو کاؤنٹ نہیں ہوتی مگر آرڈر کے اعتبار سے مسلمانوں کے انڈر آتی ہے، آرڈر کے اعتبار سے یا ایڈمنسٹریٹو یا اس میں ڈیفنس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے. اہل ذمہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اہل ذمہ میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جو محاربین میں سے ذمہ میں آتے تھے، یعنی
پہلے آپ سے جنگ کر رہے ہیں، گوکو بھائی سن رہے ہو؟ جی جی ہاں، اہل ذمہ میں یعنی ایسے یہ جو آپ نے حدیث مجھے بتائی ہے نا، جس میں صرف لکھا تھا کہ نان مسلم کو مارے، نان مسلم میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو یہ جو چیپٹر اوپر بندہ ہوا ہے بابو دیتن اہل ذمتی والمکاتبی، جو کفار ہوتے ہیں وہ 3 یا 4 پرکار کے ہوتے ہیں. ایک وہ کفار ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر مسلم ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، ان کا سٹیٹس وہ جیسے قرآن کی آیت بتائی. ایک وہ ہوتے ہیں جو اہل ذمہ ہوتے ہیں. اہل ذمہ ان کفار کو کہا جاتا ہے جو آپ سے کبھی جنگ لڑتے تھے، اب آپ کے انڈر ہیں. ان میں یہ شبہ پایا جاتا ہے اہل ذمہ کے اندر کہ وہ آپ کے دشمن کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف کانسپریسی کرتے ہیں یا سپائے بنتے ہیں یا کوئی ایسا چانس کرتے ہیں. یہ آپشن ہمیشہ بارڈر کے ان ایریاز کے اندر موجود رہتا ہے. لہذا اگر اس حدیث کی آپ نے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے قرآن کی آیت کے تحت، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ان کفار کی بات ہو رہی ہے جو محاربین میں سے اہل ذمہ ہوئے ہیں، یعنی جن کے متعلق ایسا شک موجود ہے کہ وہ لوگ یا ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف کانسپریسی کر رہے تھے. لہذا ان کے قتل کی حیثیت وہ قتل نہیں ہوگا جیسے ان نان مسلم کا ہوتا ہے جو دارالامن میں آپ کے تحت رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بارڈر میں، اس کی میں ماڈرن ٹرم میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ایک فوجی وہ ہے جو بارڈر پہ ہوتا ہے، اور ایک فوجی وہ ہے جو سٹی کے اندر کسی ٹینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی موٹی جھڑپوں میں بارڈر کے اندر ایک فوجی مارا جاتا ہے، مگر اس کو اتنا بڑا تھریٹ اور اتنا بڑا چیلنج نہیں سمجھا جاتا جتنا کسی اسٹیٹ کسی راشٹر کے اندر گھس کے کسی فوجی کو یا چھونی پہ اٹیک کیا جائے اس کو سمجھا جاتا ہے. کیونکہ بارڈر پر کھڑا فوجی مینٹلی طور پر ان چیزوں کے لیے اس کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں، وہ پریپیئر ہوتا ہے، یا وہاں اس طرح کی جھڑپیں اس طرح کے ڈیمیجز ہوتے رہتے ہیں. لہذا یہ بات کی گئی کہ اگر دیت کے معاملے پہ وہ آئیں گے تو اس کی دیت جو نارمل کفار ہیں ان سے جو ہے وہ ہوگی، جو ہے نارمل مسلم ہے اس سے کم ہوگی. انڈرسٹینڈنگ ہے. بہرحال ایک موقف آپ کا یہ ہے، ایک موقف قرآن کی آیت کا میں نے پیش کر دیا سورہ بقرہ کا. اس میں کسی جگہ پر بھی یہ چیز بیان نہیں ہوئی کہ آپ نے نان مسلم جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو نان مسلم ہے اس کے لیے آپ کو دیت کا فرق کرنا ہے. اچھا، بائی دا وے یہ حدیث ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے حکم کے خلاف جا رہی ہے یا قرآن سے وہ ریکنسائل نہیں ہو رہی تو آپ اس کے عمل کو ترک کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. جی، اگر وہ قرآن سے ریکنسائل نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، بہرحال اس میں مزید بھی گوکو بھائی میں مزید بھی دیکھوں گا، اگر مجھے آپ موقع دیں گے تو اس میں مزید بھی میں دیکھ کے زیادہ بہتر طریقے سے بھی چیزوں کو بتا پاؤں گا جو میں ابھی نہیں بتا پایا. ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کچھ اس کو میں مزید بھی دیکھوں گا بہرحال اور اچھے سے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو. میں اس کو مزید بھی اسٹڈی کروں گا. تھینک یو، آپ نے اچھا سوال پوچھا. میں اس کو مزید بھی دیکھوں گا تاکہ اس کے کچھ اور اینگلز بھی جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو. دیکھیے بڑا اچھا سوال گوکو بھائی نے، بڑا ہی ایک مزے کا سوال پوچھا، ڈفرینٹ سوال تھا. تو انشاءاللہ اس پہ مزید بھی میں دیکھتا ہوں کہ کیا چیزیں ہمارے سامنے